बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब लुज्जतुन नूर के मुतालिक गुफ्तगू पेश कर रहे हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किताब अरब ममालिक के उलमा की तरफ अरबी ज़ुबान में एक मकतूब की सूरत में तसनीफ़ फरमाई। ये किताब गो के हुजूर ने 1900 में लिखी, लेकिन इसकी इशाअत आपकी वफ़ात के बाद 1910 में हुई। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब के मुताला से ये मालूम होता है कि ये किताब 4 अबवाब में लिखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ़ एक बाब ही इसका मुकम्मल हो सका और इसी सूरत में ये शाया कर दी गई। हुजूर ने अपनी इस किताब में अपने सवाने और अपने ज़माना के हालात का तफसील से ज़िक्र किया है और इस्लाम की अबतर हालत का दर्दनाक नक्शा खींचा है और ये साबित किया है कि किस तरह ज़माना किसी आसमानी मुसले का इंतज़ार कर रहा था। ये किताब 140 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके बारे में गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं मुकर्रम मोहतरम नसीर अहमद साहब अंजुम और मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू। नसीर साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि हुजूर ने अपनी इस किताब लुज्जतुन नूर में अपने और अपने ख़ानदान का जो तारुफ़ पेश किया है उसका ख़ुलासा हमारे नाज़रीन को बता दें। हुजूर ने फरमाया है कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद है और इसके बाद अपना शजरा नसब पेश करते हुए फरमाया कि मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा था और उनके वालिद मिर्ज़ा अता मोहम्मद और फिर मिर्ज़ा गुल मोहम्मद और मिर्ज़ा फैज़ मोहम्मद। इस तरह मज़ीद आपने शजरा के नाम बताते हुए आगे फरमाया कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे मिर्ज़ा हादी बेग, और उसके बाद आगे नाम नहीं मिलते। फरमाया मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि हमारे आबाद समरकंद में रहते थे और वहाँ अहले सल्तनत में ये लोग शामिल थे, लेकिन फिर कोई ऐसे मसाइब इन पर आवारद हुए कि इनकी जायदाद वगैरह इनसे छिन गई, तो इन्होंने हिजरत का इरादा किया। चुनाचे ये हिंदुस्तान में आए। यहाँ बाबर की हुकूमत थी उन दिनों, तो उसके पास आके इन्होंने कहा कि हमें अपने मुसाहिबों में शामिल कर लें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और इनको अपने अकाबर मुसाहिबीन में शामिल कर लिया। इनको जायदाद दे दी गई और बड़े गांव उन्होंने इनको दिए। चुनाचे ये बड़ी शान व शौकत के साथ अपनी एक रियासत बनाकर यहाँ पे रहने लगे। यही हालात रहे, लेकिन फिर यूँ हुआ कि मुग़लिया सल्तनत में ज़वाल आना शुरू हो गया, तवाइफ़ुल मलूकी की कैफियत पैदा हो गई और अमन व सुकून लोगों का छिन गया। लेकिन ये आज़ाद रियासत के तौर पर ये लोग जो हुजूर का ख़ानदान था ये यहाँ पर कायम रहे। इनके आराम में, इनके सुकून में उस वक़्त फ़तूर आया जब सिखों का इकबाल शुरू हुआ। वो उठे हैं और उन्होंने बदअमनी और जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया। तो उनके इस रवैये की वजह से इनसे भी ज़मीनें, जायदादें और तमाम जो इनके नज़्म व नस्क था वो छिन गया और हालत यहाँ तक पहुँची कि इनको यहाँ से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और तकरीबन 60 साल अपनी ज़मीनों से, अपनी जायदाद से अलग होकर गरीब उद्दयार होकर रहे, किसी दूसरी जगह चले गए, पनाह गज़ीन हुए। और जब ये अरसा गुज़र गया, इनके वो जो दुश्मन थे वो मर गए, इस वाक़े को कुछ लोग भूल गए, तो वापस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए छुप छुप कर और फिर कुछ थोड़ी बहुत इनको जायदाद बहाल हुई। लेकिन ये हाल उस वक़्त तक कायम रहा जब तक अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आई। जब अंग्रेज़ आए हैं तो उन्होंने फिर तमाम मुल्क के तमाम राया के नफूस की, अमवाल की और जायदादों की हिफाजत की है और मज़हबी आज़ादी भी बहाल की है। तो उस दौर में फरमाते हैं हुजूर के हमारे ख़ानदान को उनकी जो जायदाद थी वो वापस मिली, और सारी तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा, और फिर उसके बाद अमन व सुकून से उन्होंने रहना शुरू किया। और फरमाते हैं ये हमारे ख़ानदान का तारुफ़ है। मुझे खुदा ताला ने इस दौर में मुसले बनाकर खड़ा किया है कि मैं लोगों की हदायत का सामान करूँ। जज़ाकुमुल्लाह। करम साहब, हुजूर ने अपनी इस किताब में जो आसमानी मुसले के ज़ुहूर की क्या दलील बयान फरमाई है कि उसकी ज़रूरत है कि इस वक्त? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत, हज़रत सालेह की अक़वाम के वाक़यात बयान करता है
اور وہ واقعات بیان کر کے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب بھی ان اقوام میں گمراہیاں پیدا ہوئیں، فتنے اور فسادات آئے، خرابیوں نے جنم لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا اظہار کیا کہ ان قوموں کی اصلاح کی خاطر خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آسمانی مصلحین کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو بار بار قرآن کریم میں بیان کر کے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایسے حالات میں خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور خدا کی یہ سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی، نہ آئندہ تبدیل ہوگی۔ فرمایا خدا کی سنت کو مد نظر رکھیں اور پھر اسلام اور اہل اسلام کی حالت کے پہ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کی بے بسی اور ذلت کی کیفیت، کمزوری اور زوال کی کیفیت آج اسلام پہ طاری ہے اور اہل اسلام پہ طاری ہے، جس زمانے سے اسلام کا دنیا میں نزول ہوا اس قسم کی خطرناک کیفیت وارد نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا کوئی بھی پہلو دیکھ لیں، معاشرے کے کسی بھی حصے پہ نگاہ ڈالیں تو ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے۔ جہاں تک عوام کی حالت ہے وہ بھی بڑی ہی افسوسناک ہے، دین کی بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہیں، عیسائیوں کے رنگ میں رنگین ہیں، خدا کی جانب ہرگز توجہ نہیں، دن رات جھوٹ، حرام خوری، شراب خوری ان کاموں میں مبتلا ہیں، اور آنکھ اٹھا کر بھی خدا کے احکام کی طرف نہیں دیکھتے۔ بادشاہ اور امراء ان کا حال عوام سے بھی بدتر ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کی بدیاں بدیوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام وہ اپنے بادشاہوں اور حکام کی جانب دیکھتے ہیں، ان کی ہر بات کی نقل کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ اور علاقوں کے حکام اگر وہ نرم روی اختیار کریں تو عوام ان کی طرف دیکھ کر نرم روی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر بادشاہ اور حکام سخت دلی اور بے مہری کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو عوام ان کی جانب دیکھ کر ان سے بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے جو بادشاہ اور امراء ہیں وہ انہیں ہرگز اس بات کی فکر نہیں کہ رعایا کے کیا حقوق ہیں، امور سلطنت میں کون کون سی خامیاں ہیں، وہ بس انہی باتوں میں انہماک رکھتے ہیں کہ خوش آمدی افراد ان کی جلو میں رہیں، ان کی ہر بری بات کی تعریف کریں اور وہ ہر وقت لہو و لعب میں مبتلا رہیں۔ یورپ کی سیر کو جاتے ہیں، وہاں شراب نوشی کرتے ہیں، قمار بازی کرتے ہیں، بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں امور سیاست کی جانب توجہ دلائے تو اس پہ سخت افروختہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے ظلم کی باتیں کرے، ظلم کا رویہ اختیار کرے رعایا کے بارے میں، اسے وہ اپنا قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ جہاں تک علماء کا حال ہے، بظاہر وہ دیندار نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ عوام سے بڑھ کر دنیا دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اہل ثروت اور حکام کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، تقریروں میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خشیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خدا کی خشیت کے نتیجے میں نہیں رو رہے ہوتے۔ وہ تو اپنے گھر کی غربت، مال کی حرص
اور دولت کی محبت اور دولت کی تمنا میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صوفیاء کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں نیکی بھری پڑی ہے، لیکن حقیقتاً نیکی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکی ہوتی۔ جیسا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے علماء زمین پہ سب سے بدترین ہوں گے۔ یہی کیفیت حضور نے فرمایا کہ آج کل مسلمانوں کے علماء پہ طاری ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں میں جو لوگ اپنے آپ کو صوفیاء سمجھتے ہیں، فقراء کہلاتے ہیں، گدی نشین ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے والوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیعت کے نتیجے میں ہم ان کے فیض سے فیض یاب ہوں، ہم اپنے آپ کو ان کی بیعت کی برکت کی تاثیر سے گناہوں کی کینچلی سے باہر نکالیں، اپنے دلوں میں پاکیزگی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے انوار کے ہم وارث ٹھہریں۔ ان صوفیاء اور فقراء کا ظاہر ان کے باطن کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر نہ فقراء کا علم ہوتا ہے، نہ صلحاء کا حلم ہوتا ہے، نہ انہیں استجابت دعا نصیب، نہ انہیں قوت قدسیہ کی تاثیر حاصل، نہ انہیں قرآن کریم کی معارف اطلاع، نہ انہیں خدا کی طرف سے مکالمات اور مخاطبات کی سعادت نصیب، نہ انہیں خدا نے فصاحت و بلاغت کی نعمت عطا کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہیں، اور عوام سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے دامن سے لپٹ کر ہم خدا کی محبت و پیار کی گود میں جا بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ کیفیت ایسی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پہ مصیبت اور زوال کا زمانہ نہیں آ سکتا۔ اسلام کے مخالفین اس زمانے میں اسلام کو مٹانے کے لیے سر تھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ لوگ اہل اسلام میں سے بعض ایسے ہیں جو یورپ کے فلسفیوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں اور شریعت کی باتوں پہ، انبیاء کے فرمودات پہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ فرمایا یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی اور اہل اسلام کی کیفیت یوں سمجھیں کہ ایک مسافر ہو، وہ جنگل بیابان میں اپنی سواری کو گم کر بیٹھے، اور اسی تنہائی کی کیفیت میں اس کے دشمنوں سے آ گھیریں، اور دشمن اسلحہ سے مسلح ہوں، اور وہ بیچارہ دشمن کے حملوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، لیکن اس مسافر کا کوئی ایسا دوست ہو جس کے پاس فوج ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، وسائل ہوں۔ اگر اس دوست کو خبر پہنچ جائے کہ میرا ایک پیارا دوست اس طرح صحرا میں تنہا ہے، سواری اس کی گم ہو چکی ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے جو اس کے خون کے پیاسے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ذرا سوچیں کہ اس مسافر، تنہا مسافر کے، خطرات میں گھرے ہوئے مسافر کے دوست کو اگر یہ بات پہنچے تو کیا طرز عمل اختیار کرے گا؟ یقیناً اگر اس کا دوست ہے تو اس کی مدد کو دوڑے گا، اس کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس مثال پہ نگاہ ڈالیں، اور پھر قرآن کریم میں خدا کے وعدے پہ غور کریں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو اتارا، ہم نے قرآن پاک کو دنیا میں اتارا، اور ہم اس کے ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی دین اسلام کو اس قسم کے خطرات سے دوچار ہونا پڑا تو خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کو یاد کر کے اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ حضور نے فرمایا دیکھیں، ایک انسان کبھی ایسا ہوا کہ وہ اپنی کھیتی کو وقت پہ پانی نہ دے،
فرمایا کبھی تم نے ایسا کیا کہ تم وقت پہ اپنی زراعت کے آلات کو استعمال نہ کرو؟ تمہیں خبر پہنچے کہ میرے گھر کی دیواریں گرا چاہتی ہیں اور تم تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ذات پہ شفقت کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال پہ رحمت کا سلوک کرتے ہوئے معمار کو نہ بلاؤ اور دیواروں کو نہ بناؤ۔ فرمایا جب تمہارا اپنا یہ طریق ہے، تمہاری اپنی یہ روش ہے اپنے دنیاوی حالات کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، تو خدا کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لیں کہ اس کو اپنے دین کی فکر نہ ہو؟ وہ دین کو نازل کر دے، اس کو امت کے افراد کی فکر نہ ہو اور ان کی ضروریات، ان کی حفاظت اور ان کی رہنمائی کا انتظام نہ کرے۔ تو فرمایا یہ مثالیں ہی بتاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے کمزور بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا۔ جب بھی اس قسم کی خطرات کی کیفیت ہوگی، وہ اپنے وعدے کو یاد کر کے اور وہ اپنی سنت کے مطابق مصلح کے ظہور کا انتظام فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی سنت کے مطابق خدا تعالیٰ نے جو سنت اس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی، لوط علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی، صالح علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی، اسی سنت کے مطابق خدا نے اس دور میں اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے خدا نے مجھے مبعوث فرمایا تا میں ان خرابیوں کی اصلاح کروں۔ جزاک اللہ۔ کرم صاحب یہ تو بات ہوئی کہ حضور نے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں ایک آسمانی مصلح کے ظہور کی ضرورت ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مصلح کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی ہے کہ کون کون سی شرطوں کا پایا جانا اس میں ضروری ہے، اور ساتھ پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کے اپنی ذات میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے مصلح بنایا، اور مصلحین کے وجود میں خدا تعالیٰ جو شرائط رکھتا ہے، جو اوصاف پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور احسان سے وہ تمام شرائط میرے وجود میں جمع کی۔ فرمایا مجھے اس نے اپنے نشانات دکھائے، اپنی برکات کی برسات مجھ پہ نازل فرمائی۔ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اچھا حسب و نسب ملے، ان کی دین اور دنیا میں عزت ہو، انہیں وجاہت دارین نصیب ہو، دنیا اور آخرت میں حسنات نصیب ہوں۔ فرمایا خدا نے مجھے ان تمام چیزوں سے حصہ وافر عطا فرمایا۔ فرمایا دیکھیں لوگوں کو اس بات کی بھی بڑی بے قراری ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں جو ان کی وفات کے بعد ان کی تمناؤں کو بروئے کار لا سکے، اور وہ ہر وقت اسی حزن میں، اسی غم میں گھلتے رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے اس غم کو بھی دور کیا اور مجھے ایسے بیٹے دیے جو میری وفات کے بعد دین کے خدمت گزار رہیں گے۔ فرمایا یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ خدا نے مجھے قرآن کریم کی حکمتیں سکھائیں، قرآن کریم کی زبان میں مجھے، عربی زبان میں مجھے اعجاز عطا فرمایا۔ خدا نے مجھے دعا کی قبولیت کا نشان بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکالمات اور مخاطبات کی دولت عطا کی۔ مجھ پہ اس نے غیب کے اسرار کا دروازہ کھولا۔ میری زبان میں خدا نے ایسی تاثیر پیدا کی، میرے قلم میں خدا نے ایسی تاثیر پیدا کی وہ 1000 تلوار سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا مجھ پہ خدا نے اپنی محبت اور پیار کے دروازے کھولے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ آج اس زمانے میں جو تجھے قربت اور محبت کا مقام میری نگاہوں میں حاصل ہے، وہ آج اس دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں۔ تو فرمایا اس قسم کی دینی اور دنیاوی برکات جو مصلحین کو عطا ہوتی ہیں، وہ آج خدا نے اپنے خاص فضل سے اور کرم سے مجھے عطا کی۔ فرمایا کہ میں نے اس زمانے میں علماء کو مخاطب کر کے یہ دعوت دی کہ دیکھو میرے ساتھ کتاب اور سنت کے ساتھ مقابلہ کر لو۔ اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو عقلی دلائل کے ساتھ میرا مقابلہ کر لو، اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو آسمانی نشانات کے ساتھ میرا مقابلہ کر لو۔ لیکن فرمایا کہ علماء نے ان تینوں باتوں کو قبول نہیں کیا۔
میرے خلاف انہوں نے گالیوں کا طریق تو اختیار کیا، بہتان ترازی کی روش اختیار کی، لیکن میرے ساتھ ان باتوں میں میرا مقابلہ نہیں کیا۔ فرمایا خدا نے مجھے اس زمانے میں خوارق عطا فرمائے، میرے ہاتھ پہ خوارق خدا نے دنیا کو دکھائے، تو اس قسم کی برکات خدا نے آج مجھے نصیب کی، اور یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مصلحین کے وجود میں ودیعت فرماتا ہے، اور یہ تمام نعمتیں خدا نے اپنے فضل سے میرے وجود میں جمع کر دی۔ جزاکم اللہ۔ محترم کارون صاحب اور نصیر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضور کی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ لجۃ النور کتاب کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔